बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। हमारा आज का मौजू है ख़वातीन मार्च। जिसको देखो हर कोई यही राग अलाप रहा है। ख़वातीन मार्च में ख़वातीन अपने हुकूक मांग रही हैं। उनकी डिमांड वो अल्फाज हैं जो बयान करते हुए मुझे शर्म महसूस होती है। आखिर वो कौन से हुकूक मांग रही हैं, हम उनको कौन से हुकूक नहीं दे रहे। मेरा हर अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ से यही सवाल है कि आपको कौन सा ऐसा हक है जो आपको नहीं मिल रहा हमारे इस्लामी मुआशरे में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया। जितनी आज़ादी ख़वातीन को इस्लाम में हासिल है दुनिया के किसी मुआशरे में नहीं है। फिर ऐसा कौन सा उनका हक मारा जा रहा है। हर जुर्म की सज़ा मुतय्यन है। इस मौजू पर मज़ीद बहस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तज़ियाकार हैं, शायर हैं, मुसन्निफ़ हैं, बहुत नफीस आदमी हैं, जनाब खालिद मजीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा खालिद साहब, ये बताइए, ये जो ज़ुबान ज़द आम एक बात चल रही है, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है और ना ही मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि मेरे व्यूअर्स वो देखना, वो सुनना पसंद नहीं करते। गुफरान साहब बहुत शुक्रिया। बड़ा ही अजीब सा मौजू है जो गुज़िश्ता चंद दिनों से चल रहा है और बाइस से शर्म है ये बात कि हम जिस माशरे में बैठे हैं वो माशरती इक़्तिदार के बिल्कुल इक़्तिदार को नफ़ी करके ये बातें की जा रही हैं। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूँ। आज से 1 साल पहले लाहौर की एक सड़क पे एक पैनाफ्लेक्स लगा है और एक खातून जो औरत मार्च को रिप्रेजेंट करती हैं उनकी तरफ से लिखा हुआ है कि मैंने तलाक ली और तलाक लेने के बाद मैं खुश हूं। हमारे माशरे में तलाक एक गाली हुआ करता था, बल्कि आज भी होगा, बल्कि है। वो अपने तलाक को रोड के ऊपर लगा के खुशी का इजहार कर रही हैं। मैं एक मफरूज़ा कायम किया कि हो सकता है वो अपने से छोटी या अपने से बड़ी खातून को या लड़की को इस बात पे भी उकसाती हो कि दफा कर, छड़ पड़ा इस बंदे ने, तलाक ले ले। ये मेरा मफरूज़ा है, हो सकता है ये गलत हो, लेकिन जो अपनी तशहीर कर सकती हैं वो दूसरे को उकसा भी सकते हैं। उन्होंने आज़ादी मांगती हैं, अच्छी बात है। मैं सवाल कर लेता हूं, तालीम हासिल करने की आज़ादी है। एक बड़ा महदूद सा माशरा है जिसमें तालीम हासिल नहीं की जा सकती। सड़क के ऊपर खड़ी लड़की अगर जोर से ये कह दे कि खालिद मजीद ने मुझे छेड़ा है, तो आप यकीन कर लें कि 10 हाथ होंगे जो मुझे आके दस्तों गिरबां हो जाएंगे, जो मुझे डांट देंगे, मुझे मारेंगे, मुझसे लड़ेंगे, जो उनकी ना रिश्तेदार है, ना अजीजा है, ना कोई उनकी वाकिफकार है। एक अननोन के लिए अगर ये हो सकता है तो अपने रिश्तों का हम कितना एहतराम करते होंगे। खालिद साहब, ये परसेप्शन है कि ये मर्दों का माशरा है। मर्दों का माशरा हरगिज नहीं है। मर्द और औरत दोनों इकट्ठे चल रहे हैं, सफर करता है मर्द। आप जरा गौर कर लें। मैं आपकी इस बात से इख्तलाफ करूंगा। इकट्ठे नहीं चल रहे, उसकी वजह यह है, एक लड़का जब पैदा होता है ना जी, वो पैदा होते ही औरत के लिए काम शुरू कर देता है। ठीक है। क्या कभी किसी वर्कशॉप में आपने किसी बच्ची को काम करते हुए देखा है? ये सुन लेना, अभी आपने कहा जी कि औरत का एहतिसाल होता है, उसके साथ ज्यादती होती है। आप तो खुद उसके हक में दलील देने आगे जिस बात की तरफ मैं होना चाहता था। अब सुने, बच्चा जब पैदा हो गया, खुदा न खास्ता अगर घर पे कोई मुश्किल आई तो वो बच्चा निकल पड़ा है मजदूरी के लिए, काम करने के लिए। उसने पढ़ाई की कुर्बानी दे दी, पढ़ाई की कुर्बानी दी है उसने। वो किसी वर्कशॉप में लग गया, किसी होटल में छोटा बन गया, किसी गाड़ी का कंडक्टर बन गया, थोड़ा बड़ा हुआ जी, ठीक है, उसकी शादी हो गई, वो लग गया बीवी की, उसने उसकी हर जरूरत पूरी करनी है, उसमें लग गया। अपनी माँ की उसने हर जरूरत पूरी करनी है, उसने अपनी बहन की हर ख्वाहिश पूरी करनी है, जहां तक वो कर सकता है। ठीक है।
پھر وہ بڑا آخر عمر میں بڑا ہو گیا، پھر اس کی ذمہ داری آ گئی بیٹی کی. ٹھیک ہے. اب اس نے بیٹی کی بھی ذمہ داری پوری کرنی ہے. تو یہ ساری عورتیں ہیں. اب پہلے مجھے یہ ماں بتائیے عورت ہے کہ اس میں یہ مردوں کا معاشرہ ہے کہ یہ عورتوں کا معاشرہ ہے؟ سن لے. مرد جب سے پیدا ہوا وہ عورتوں کے لیے کام کر رہا ہے. عورت ہے، میری ماں ہے وہ بھی عورت ہے، میری بیٹی ہے وہ بھی عورت ہے، میری بہن ہے وہ بھی عورت ہے، میری بیوی ہے، بھئی عورت ہی ہے نا. بالکل. وہ کون سی عورت ہے جو اپنا حق مانگ رہی ہے اور کون سا حق مانگ رہی ہے؟ بات یہاں پہ آپ نے دیکھیں، جو بات میں کرنے جا رہا تھا آپ خود اسی طرف آ گئے ہیں. سب سے پہلے باپ کی بات کرتے ہیں. باپ عورت کے لیے، بیٹی کے لیے شفقت ہے. ٹھیک ہو گیا. اب وہ آگے آ گیا بھائی اس کا محافظ ہے. ذرا ایک چھوٹی سی بات کو یاد رکھیں. 15 16 17 18 سال کی بہن ہوتی ہے، وہ کہتی ہے میں نے دکان سے کتاب لینی ہے، یا میں نے اسٹاپ تک جانا ہے، یا میں نے کوئی چیز لینے کے لیے جانا ہے. تو وہاں سے ماں کی آواز آتی ہے رکو، اکیلی مت جانا، بھائی کو ساتھ لے جاؤ. تو جب ہم بھائی دیکھتے ہیں تو وہ 4 سال کا نکلتا ہے، 5 سال کا نکلتا ہے. اٹ مین کہ بھائی محافظ ہے اس 16 سال کی بچی کا. آگے چلیں. خامند عورت کو اعتماد دیتا ہے. عورت کا اعتماد خامند کی وجہ سے ہے. وہ اس کو اتنا اعتماد دیتا ہے کہ وہ اپنی وجہ سے جو وہ چیزیں گھر پہ نہیں کر سکی بھائی کی وجہ سے، وہ چاہتی ہے کہ میں کوئی جاب کر لوں، بھائی نے منع کر دیا. وہ چاہتی ہے کہ میں کالج میں فائن آرٹس کی اسٹوڈنٹ بن جاؤں، بھائی نے منع کر دیا. اس نے کہا کہ میں بانسری سیکھنا چاہتی ہوں، بھائی نے منع کر دیا. شوہر پارلر کھولنا چاہتی ہوں، ایون پارلر کھولنے پہ بھی مسائل ہوتے ہیں بعض دفعہ. شوہر کہتا کھول لو، کر لو، قطع نظر اس سے کہ اس سے اس کی ارننگ ہوتی ہے یا نہیں. شوہر کی یہ نیت نہیں ہوتی کہ وہ اس کی ارننگ سے گھر چلائے. بعض دفعہ تو ایسے پارلر میں نے دیکھے ہیں، ایسی جگہ دیکھی ہے، وہ جو بچی بیوی بن کے کمانے جاتی ہے اس سے اس کا اپنا سارا نظام چلتا ہے. صرف اس سے اگلا سٹیپ آ جائے، بیٹا ہے، وہ بھی اس عورت کے لیے، اس ماں کے لیے، عورت کے لیے بیٹا ایک امید ہوتی ہے، اس کا حوصلہ ہوتا ہے. وہ شوہر کے سامنے ڈٹ جاتی ہے اب میرا بیٹا ہے. آپ کی بات کاٹوں گا، یہ وہی عورت ہے وہ جب بیوی بنتی ہے نا اس کی سب سے پہلی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ مجھے علیحدہ گھر لے کے دو. ٹھیک ہے. اور جب وہ ماں بنتی ہے نا تو پھر وہی عورت مرد کو درس دے رہی ہوتی ہے بیٹا ہمیشہ اکٹھے رہنا ہے. ٹھیک ہے. اب بتائیں کہ یہ دو رائے یا یہ تضاد عورت میں پایا جاتا ہے کہ مرد میں پایا جاتا ہے؟ عورت کے اندر خواہشات قدرت نے بائے برتھ ڈال دی ہیں. اس کی خواہشات بہت عجیب ہیں. اسی میں ایک خواہش اس کے بچپن سے اس کے اندر پلتی ہے، وہ یہ ہے کہ یار میں یہاں یہ چیز کرنا چاہتی ہوں، بھائی منع کر دیتا ہے. یہاں یہ بنانا چاہتے ہو، ماں منع کر دیتی ہے. یہاں یہ کر لیں، باپ منع کر دیتا ہے. وہاں اس کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میرا اپنا گھر ہونا چاہیے. ایک ایسا چھوٹا سا گھر ہو، اس کو میں اپنی مرضی سے پینٹ کروں، اپنی مرضی سے بناؤں، اپنی خواہش سے سجاؤں. وہ اس کے لیے. اور ایک اور بات یہ بھی دیکھیے گا عرفان صاحب، گھر مرد سے نہیں بنتا، عورت سے بنتا ہے. عورت چاہے گی تو گھر بن جائے گا، عورت نہیں چاہے گی تو گھر نہیں بنے گا. یہ جو پیسہ آپ کمائیں یا میں کماؤں، اس پیسے کے استعمال کو کس طریقے سے کرنا ہے وہ عورت بتائے گی. آپ میری بات سے ہٹ گئے ہیں. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ عورت کا کردار ہے کہ جب وہ بیوی ہے، بالکل ٹھیک ہے اس کی خواہش صحیح ہے کہ علیحدہ ہو جاؤ، مجھے الگ گھر لے کے دو، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ ماں ہے تو تو وہ پھر اس کی چاہتی ہے. ترجیحات کیوں تبدیل ہو جاتی ہیں؟ ترجیحات میں نے کہا نا، اس کی خواہشیں ہیں نا جو آپ نے اس کی بیوی بننے سے پہلے اس کی رک گئی. تو اب جناب یہاں پہ سفر کس کو کرنا پڑتا ہے؟ اب اس کا سفر مرد کرتا ہے. مرد کرتا ہے شروع سے لے کے آخر تک. اللہ رب العزت نے دونوں میں 2 چیزیں رکھی ہیں. عورت کو صبر دیا ہے، وہ صبر کرتی ہے. مرد برداشت کرتا ہے. صبر اور برداشت میں فرق ہے، یہ بڑا واضح فرق ہے. صبر ایک حد تک ہوتا ہے جو اپنی ذات تک ہوتا ہے، برداشت سب کو کرنا ہوتا ہے. اس میں سارے رشتوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بیٹی بیٹا، یہ سارے رشتے مرد سنبھال کے چل رہا ہوتا ہے. وہ اس کی خواہش نئے گھر کی ہوئی، اس نے کہا جی سسرال کو چھوڑ کے میں وہاں جانا چاہتی ہوں، یہ اس کی خواہش ہے.
اس کے باوجود مرد جو ہے وہ پرانے رشتوں کو نہیں ختم کرتا، وہ ان کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے. یہ اس کی برداشت ہے. وہ اس کے ہر خواہش کا احترام بھی کرتا ہے اور برداشت کر کے ان کو لے کے ساتھ چلتا ہے. خالد صاحب، ایک مضبوط معاشرے کو جو ہمارے مذہب سے بھی ہم آہنگ ہو، اس کو ہم آگے لے کر چلنے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں ضروری ہمارے سب سے پہلے رویے، اس کے بعد اپنے لہجے، اس کے بعد یہ تو تڑک سے کثر نفسی، اس کے بعد معاشرے میں یہ جو ابے تبے تو تم، آپ تو مائنس کر دیا نا، آپ نے مائنس ہو کے رہ گیا ہے. رشتوں کا احترام، اس کے بعد خواہشات کا لامحدود ہونے سے روکنا. جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو ہم اسلامی معاشرے کی طرف آئیں گے. معاشرہ اسلام تو ہمیں سب سے پہلے درس دیتا ہے اعتدال کا. اسلام ہمیں درس دیتا ہے دوسرے کی عزت نفس کا، اس کا خیال رکھا جائے. جب ہم یہ چیزیں چھوڑ دیں گے تو پھر یہی حالات ہوں گے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. خالد صاحب یہیں سے شروع کریں گے. ابھی ہمارے پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، تو ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ناظرین پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. موضوع کو پھر وہیں سے شروع کریں گے. خالد صاحب یہ بتائیے کہ جو خواتین مارچ ہونے جا رہا ہے، یہ جو طوفان بدتمیزی اٹھا ہوا ہے کہ خواتین کو ان کے حقوق نہیں مل رہے، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کون سے ایسے حقوق خواتین کے رہ گئے ہیں جو ان کو نہیں دیے جا رہے. عرفان صاحب، ہر چیز کا قانون بنا ہوا ہے. بہت سے ادارے، بہت سی جگہ ایسی ہے، مثلا ہراسمنٹ کا قانون ہے، ان کو ان کا کوٹا ہے باقاعدہ جاب کے لیے، وہ پڑھی لکھی ہیں، جاب مل رہی ہیں. یہ جو ایک ویسٹرن کی طرف سے خاتون جنہوں نے یہ سب کچھ شروع کیا ہے، میں ان کا نام بھی اب نہیں لیتا، انہوں نے یہ سب کچھ مانگ رہی ہے، ان کا منشور ہی بہت غلط ہے. میں بہت معذرت کے ساتھ وہ منشور، آپ کو 2-3 پوائنٹ جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں وہ یہ ہے. دیکھیں، غلط سلوگن لے کے وہ روڈ پہ آ جائے کہ جی ہم اپنی مرضی سے شوہر کے پاس، شوہر نے کھانا مانگنا ہے، میں رات کو 3 بجے گھر جاؤں، تو اب یہ میری زیادتی ہے کہ اگر میں جا کے بیوی سے یہ کہوں گا تم مجھے اب تازی روٹی پکا کے دو، اب یہ کر کے دو. چھوٹی سی بات بتائیے، اگر آپ 3 بجے تک گھر سے باہر ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مجھے یہ تکلیف ہے کہ میری اس وقت تک میری تکلیف میری نیچر آف جاب ہے کہ میں اس لیے گھر میں بات باہر کرنے ہوں. کا مقصد یہ ہے، میں نے تھوڑی سی بدتمیزی میں یہ بات اس لیے کی ہے کہ ہم ان کے لیے ہیں. جو شخص، میری جاب ہی 6 بجے شروع ہوتی ہے، 5 بجے میں آفس آتا ہوں. جاب ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ بچوں کے لیے، انہی خاتون کے لیے. وہی خواتین، وہی خواتین، 4 خواتین، وہ 4 خواتین، ماں، بہن، بیوی اور بیٹی، مطلب یہی لوگ ہیں. خاتون یہ چاہتی ہیں کہ بے روی کی طرف لے کے جا رہی ہیں وہ. اصل بات یہ ہے، اگر یہ تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں، پہلے چلے آج سے 40 سال پہلے یہ ہوگا کہ ہم شادی سے پہلے بچیوں سے نہیں پوچھا جاتا ہوگا، لیکن اب یہ بھی حق ان کو دے دیا گیا ہے، پوچھا جاتا باقاعدہ. محترم، بات یہ ہے نہیں دیا جاتا تو یہ غلط تھا، غلط ہے اور غلط رہے گا. ہمارے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ عورت کو اس کی اجازت کے بغیر ہم کسی کے نکاح میں نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، اب جب یہ ایک بات طے ہے، میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا کون سا حق ہے جو ان کو نہیں دیا جا رہا؟ کیا وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہم بغیر کپڑوں کے گھومے پھریں، شتر بے مہار کی طرح؟ اب کون سا ایسا حق ہے جو ان کو ہمارا معاشرہ نہیں دے رہا؟ دیکھیں، یہ تو اسلامی ملک ہے، اس نے اپنے آئین کے تحت ہی چلنا ہے. یہ آپ نے جو کپڑوں والی بات کی بھائی، ایک انہوں نے لباس پچھلے عرصے پہنا ہوا تھا جس کو کیپری کہتے ہیں. وہ کیپری جو ہے یہ پنڈلیوں تک وہ اونچی پینٹ ہوتی ہے، یہاں تک تو وہ پہنچ گئی. ٹھیک ہے، وہ اس کو کیپری وہ پہنتی تھی، سلیو لیس وہ پہن جاتی ہیں. ایک معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ اب اس سے آگے جانا چاہتی ہیں جو غلط ہے. انہوں نے یہاں تک ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے پرسوں 10 دن پہلے یا 5 دن پہلے ایک پروگرام میں وہ یہاں تک کہہ گئی کہ جی ہمارا، ان کے منشور کا حصہ ہے یہ کہ جی ہماری مرضی کہ ہم جتنے بچے چاہیں پیدا کریں، ہم نہ چاہیں تو ہم نہ کریں. واٹ نانسنس یار. اوکے، اس کے بعد وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہم گھر میں ہیں یا نہیں ہیں آپ ہم سے نہ پوچھیں،
بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا. پھر اس کا مطلب یہ ہے خالد صاحب کہ وہ مردوں کے حقوق میں سے حق مانگ رہی ہیں. مردوں کے حقوق میں نہیں، ان کے حق جو ان کے حقوق ہیں جن کا انہوں نے خود پاسدار ہونا ہے وہ ان کی نفی کرنا چاہتی ہیں. میرا تو خیال یہ ہے کہ وہ اپنے حقوق تو لیتی ہی لیتی ہیں، ہر حال میں لیتی ہیں، مگر وہ مردوں کے حقوق مطلب چھیننا چاہتی ہیں، ان کو بھی کرنا چاہتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ مرد کما کے لائے میں کھاؤں، مگر وہ مجھ سے پوچھے نا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، میری کتنے بندوں کے ساتھ دوستی ہے، میں کس سے ملتی ہوں، میں کس کے بچے پیدا کرتی ہوں، میں کہاں جاتی ہوں، میں کہاں آتی ہوں، مجھے نہ پوچھا جائے. اگر مرد کو 2 شادیاں کرنے کا حق ہے تو مجھے 4 کرنے کا حق ہونا چاہیے. میرے خیال سے تو ان کی یہ ڈیمانڈ ہے. دیکھیں یورپ میں، باہر کے بہت سے ممالک میں اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جی خاتون اپنے شوہر کو کہہ رہی ہو کہ میں بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہوں، مائی بوائے فرینڈ، وہ تعارف کراتی ہے. ٹھیک ہے، یہ خاتون کی میرے پاس کچھ میں نے تصویریں دیکھی ہیں، کہیں سگریٹ پی رہی ہیں، کہیں بیٹھی ہیں، کہیں گھوم رہی ہیں، کچھ پھر رہی ہیں. میں نے آپ کو ان کے پوسٹر کی بات بھی کی کہ میں نے فلیکس لگا ہوا کہ جی میں طلاق لے کے تو میں بڑی خوش. اگر ایک باڈی کی جتنی ضروریات ہیں اس میں جو ضروریات وہ پتہ نہیں پھر کیسے پوری ہو رہی ہیں. معاشرہ بے روی کا شکار ہو رہا ہے، معاشرے کو وہ بے روی کا شکار کرنا چاہتی ہیں. وہ جو خدائی نظام میں اوپر سے اس کے اندر بہت ساری چیزیں چاہا جانا اور چاہنا، یہ صرف خدا نے ہر مرد عورت میں رکھی ہے کہ بھئی مجھے چاہا جائے اور میں بھی کسی کو چاہوں. اب یہ جو ہے یہ ایک ڈھکی چھپی چیز ہے، اس کا اظہار کرنا عورت کے لیے، اب وہ پتہ نہیں کس کس کو اظہار کرنا چاہتی ہیں، کیوں کرنا چاہتی ہیں. جہاں سے ان کے اظہار کی پابندی شروع ہوتی ہے، حدود ہے نا ہر چیز کی. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمیں ان حدود میں رہنا ہے، ہم اس کے اندر رہیں گے تو ہم خوش رہیں گے. آج ہی میں بھی بلکہ ایک چیز پڑھ رہا تھا، ان کا ہے عورت مارچ، تو ایک اور جو ہے وہ مارچ جو ہے حیا مارچ کے نام سے عورتوں نے ان خواتین نے جو ان کے اگینسٹ تھے، اس کا مطلب ہے وہ سب خواتین نے نقاب لیا ہوا ہے، چادریں لی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا جی ہم بھی 8 تاریخ کو خواتین ڈے منائیں گی لیکن ہم حیا مارچ کے طور پہ منائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو منا رہی تھی وہ بے حیائی تھی. ہم اسی کو لے لیتے ہیں، میں باہر نہیں جاتا، اسی پیرامیٹر میں رہ کے بات کر لیتے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ بے حیائی کی طرف جا رہی تھی. گو کہ ہم نے وہ ان کے جو پچھلے سال کے جو پلے کارڈ دیکھے، ان کے جو سلوگن دیکھے، وہ بے حیائی کو کراس کیے ہوئے تھے. ہم وہ سلوگن بھی یہاں پہ ٹی وی پہ نہیں دکھا سکتے وقت سے. کتنا ہی اچھا ہوتا کہ یہ خواتین اس بات میں مارچ کرتی. بہت سارے ہمارے رورل ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ بچیوں کو نہیں پڑھایا جاتا، کے پی کے ایسے علاقے ہیں شمالی سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان ان میں. کے لیے اگر یہ خواتین قدم اٹھاتی تو ہم ان کے ساتھ کندھے میں کندھا، ان کے ساتھ کندھے پہ کندھا ملا کے ساتھ ان کے ساتھ کہ بھئی ان کے حقوق دی جائیں، ان کو پڑھنے کی طرف لایا جائے. جو زبردستی کی شادیاں ہیں اس میں بھی قانون موجود ہے، مزید اس کو بہتر کیا جا سکتا تھا، ہم ان کے ساتھ. مگر اس سے بالا تر ہو کے ہم تو شہروں میں رہتے ہیں، شہروں کا ماحول آپ نے دیکھا ہے جہاں پہ کسی کو پابندی نہیں ہے. کوئی عورت ہے اگر وہ بغیر دوپٹے کے جا رہی ہے، دیکھیں دیکھتی ہیں عورتیں بھی گھورتی ہیں، میں آپ کو یہ حلفاً کہہ سکتا ہوں عورتیں بھی گھورتی ہیں، ہم نوٹس نہیں کرتے. ضروری نہیں ہے کہ مرد گھومتے ہیں، ہاں 50 مرد ہیں، اگر ایک عورت آئے گی ڈیفینیٹ سارے دیکھیں گے. صحیح ہے. اگر اسی طرح سے ایک مرد 50 عورتوں میں جائے گا تو ڈیفینیٹ عورتیں دیکھیں گی. لیکن پریکٹیکلی جو سامنے آ جاتی ہے، جو بات جو کہتے ہیں کہ سب کے منہ میں آ جاتا ہے، وہ مرد آ جاتا ہے. بالکل گھورتی عورتیں بھی ہیں، ہیرسمنٹ عورتیں بھی کرتی ہیں. بہت سارے ایسے واقعات بھی ہیں، ایسے کیسز بھی ہیں، ان پروسیس میں سے بہت سارے لوگ گزر بھی چکے ہیں. آپ نے یہ ہیراسمنٹ والی بات کی نا عورتوں والی، تو جن صاحب کو انہوں نے بہت زیادہ نشانہ بنایا ہوا ہے، خلیل الرحمان قمر صاحب کے، اور جس ڈرامے کو وہ ایشو بنا رہے ہیں، اس کی آخری قسط سے پیچھے چلے جائیں، 2 یا 3 قسطیں پیچھے چلے جائیں، اس میں وہ جو جس صاحب نے شادی کی ہے دانش کی کریکٹر کی بیوی سے، ان کی جو ان کی دوسری بیوی واپس آتی ہے تو وہ آ کے ان سے پوچھتی ہے کہ تم نے شادی کیوں کی. اس کے فلیش بیک میں دکھایا کہ وہ صاحب جو ہیں وہ اسی دفتر میں ملازم ہیں اور چھوٹے رینک پہ ہیں، گھر سے ٹفن لے کر آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. یہ جو آنر خاتون ہے یہ ان کو دیکھتی ہے اور وہ مرد ان کو پسند آ جاتا ہے.
ٹھیک ہے، اور وہ اس کے سٹیٹس کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں اور ان سے شادی کر لیتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو خواہش ہے چاہنے کی اور چاہے جانے کی، یہ بہت سائڈ ہوتی ہے۔ خاتون نے ان سے شادی کی، ان کو مقام دیا، مرتبہ دیا، نام دیا، لیکن جب ان پہ حرف آیا، سوتن آئی، تو انہوں نے واپس ان کو ٹفن بھی دے دیا، واپس وہی سیٹ دے دی اور لڑائی جھگڑا بھی کر لیا۔ قصہ مختصر یہ ہماری آج کی بحث کا موضوع یہی نکلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ خاتون کو ناظرین اس کے پورے حقوق مل رہے ہیں، اسلامی معاشرے میں عورت کے حقوق اس کو دیے جا رہے ہیں۔ اسلامی معاشرے سے باہر ہو کر اگر کوئی عورت سوال کرتی ہے تو اس کا ہم سے سوال بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہماری ایک اسلامی ریاست ہے۔ بہت شکریہ خالد صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا لب لباب یہی ہے کہ ہمارے اسلامی معاشرے میں خواتین کو ان کے مکمل حقوق مل رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسا حق ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے یا 72 سالوں میں وہ حق سامنے نہیں آیا، تو ہم چاہتے ہیں کہ خواتین وہ بتائیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن اسلامی دائرے میں رہ کر، کیونکہ ہمارا ملک پاکستان اسلام کے نام پر آزاد ہوا ہے، ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہی رہے گا۔ اگر کسی کو اس سے کوئی پرابلم ہے، کوئی تکلیف ہے، تو وہ اپنی مرضی سے یہ معاشرہ چھوڑ کر کہیں اور جا سکتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان غفران احمد چشتی کو اجازت دیجیے۔ ہمارے اس پروگرام کے بارے میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔